नवाज शरीफ जीत गए, मुल्क में आम इंतखाबात के लिए क्या शहबाज शरीफ मान गए? हुक्मरान इत्तेहाद के पास क्या ऑप्शन है? PTI में भी नए सिरे से ग्रुप बंदियाँ। इमरान खान क्या सियासी तौर पर तन्हा रह जाएंगे? 12 को ओवरहेड ब्रिज की शटरिंग गिरने का असल जिम्मेदार कौन? साबका चेयरमैन CDA आमिर अहमद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने इस्लामाबाद में माजी में क्या खिलवाड़ किए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफार्म से मज़हर तफ़ैल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत एक्सक्लूसिव खबर बताने जा रहे हैं और वो खबर ये है मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से। उसमें ये मियाँ नवाज शरीफ का जो शुरू का बयानिया था जब ये रजीम की तब्दीली हुई और इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद APDM ने सरकार के इंतज़ामात संभाले, तो मियाँ नवाज शरीफ का उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएँ। मगर APDM में शामिल जो इत्तेहादी जमातें थीं और ख़ुसूसी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ का वो मौक़िफ़ ये था कि नहीं, अभी हमें इलेक्शन में नहीं जाना, अभी हमने हुकूमत करनी है। उसमें बेशुमार इश्यूज़ थे। कुछ APDM में शामिल जो जमातें थीं उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त था उस मौके की मुनासबत से। बहरहाल वक़्त ने साबित किया कि मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हुए हैं। मुल्क इक़्तिसादी सूरत हाल जो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, संभालने से संभल नहीं रही इनसे। अब मामलात जब इस हद तक ख़राबी की तरफ चले गए हैं और जो अहम मुल्क के अदारे हैं, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी शायद अंदाज़ा लगा लिया है कि ये मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हैं। उसके तनाज़र में नवाज शरीफ बार बार इस हुकूमत को मुतनब्बे कर रहा था कि आप इलेक्शन में जाएँ, इलेक्शन में जाएँ। अब जो हमारी इत्तला है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मान गए हैं और APDM में शामिल दीगर जमातों को अब वो मनाने पे तुले हुए हैं। जो छोटी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी इस मामले के हक़ में है कि कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए और हमेशा से पीपल्स पार्टी ने आइन और कानून की ही बात की है। मुल्क में जमहूरी रवायात की पासदारी और आइन और कानून की बात की है। अब नवाज शरीफ ने एक टास्क दिया है ना कि फौरी तौर पर आप मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से जब भी जो भी तारीख हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जो केसेस चल रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अनाउंस करती है फ़ैसला, अगर नहीं भी करती तब भी जो अपना टर्नओवर है उसके फौरी बाद आम इंतखाबात में चले जाएं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अब ये क्यों है? जो मेरी इत्तला है, नवाज शरीफ के ऊपर बहुत सख्त दबाव है इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इतना बड़ा दबाव नहीं है। तमाम जितने बड़े पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, सब के सब नवाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ उन सब ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अगर आप लोगों ने इलेक्शन में जाने से अब देर की और ये इबहाम जो इस वक्त मुल्क के अंदर पैदा हुआ है तो मुल्क बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर कुछ किसी के हाथ नहीं आएगा। आपने जो सियासत करनी थी आपने कर ली, आपने अपने केसेस ख़त्म करने थे कर लिए, बड़ी खुल के बातें हुई हैं। अब इस बातों को जिन लोगों ने किए हैं शायद वो तो भी मंजर आम पे ना आए क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना एक किरदार अदा करना था, कर दिया। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो कहाँ तक इसे एक्सेप्ट करती है ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल उनके ऊपर बहुत सख्त दबाव आया है और ये दबाव इस दफ़ा बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ पर आया है। और नवाज शरीफ क्योंकि पहले से ही इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि हुकूमत को लंबे अरसे तक चलाया जाए, तो वो उन्हें एक मौका भी मिल गया और इस दफ़ा उन्होंने बड़े खुल के अपनी पार्टी के जो लीडर हैं, मुलाकात टेलीफोन पर उनकी बराह रास्त हुई है जिसमें मरियम नवाज़ भी थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे और उनकी पार्टी के कुछ और लोग भी थे, एयाज सादक भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह अहम लोग उनके जो पार्टी के लोग थे उसमें शरीक थे। बड़ी महदूद किस्म की एक मीटिंग हुई है पार्टी के चंद लोगों के साथ। उसमें नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर उन्हें ये गो हेड दे दिया है और शहबाज शरीफ को कह दिया कि अब मेरे पास जो है कोई ऑप्शन दूसरी नहीं है। ये इनसाइड आपको मैं बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के ऊपर दबाव असल में कहाँ से आया है। अब शहबाज शरीफ के पास अपने बचने का कोई रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टरशिप को वो जो 2024 तक उनके जहन में था कि शायद मैं इसे खींच लूँगा और जो मुल्क के अंदर इक़्तिसादी सूरत हाल और बलोचिस्तान और सिंध में जो सैलाब के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी शायद उसे बहाना बनाकर तो
1 سال مزید مجھے ایکسٹینشن مل جائے، اب وہ نہیں ہونے ہیں، لیکن یہ بالکل ہم کلیئر بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ اب ملک میں عام انتخابات 2023 ہی کو ہوں گے، اسی سال ہوں گے۔ ہاں، اس میں کچھ ہفتوں کی جو ہے ڈیلے شاید ہو جائے، وہ بھی قانون کے مطابق ہی ہوگی۔ اس میں اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں شامل ہیں، اور یہ بڑا کلیئر کٹ میسیج چلا گیا۔ اسی لیے مریم نواز نے اتنی جارحانہ اننگز جو ہے وہ کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور وہ فرنٹ فٹ پہ آ کر چوکے چھکے مار رہی ہیں۔ اگر آپ پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھیں تو مریم نواز کی اور عمران خان کی ٹویٹر پہ جو لڑائی تھی وہ بڑی چیزوں کو کلیئر کر رہی تھی۔ اب مریم نواز کسی چیز میں عمران خان کو معافی دینے کے حق میں نہیں ہے، انہوں نے سارے اپنے توگ جو ہیں گلے کے اتار کے پھینک دیے۔ عمران خان نے بے شرمی کے توگ اتار کے پھینکے تھے، مریم کے گلے میں جو پابندیاں تھیں، جو کچھ بھی کہہ لیں آپ، انہوں نے اتار کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ باڑ میں جائے اب ہوں دیکھا جائے گا، آ جا بچہ میدان دے وچ۔ ایک طرف لاہوری لڑکی ہے، دوسری طرف خانہ دا خان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان دونوں کی جو کل کی یہ چند لڑائی جو چل رہی ہے ٹویٹر میں بہت شدت اختیار کر گئی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں جو لڑائی ہے، اس جو سیاسی شدت اس کی بہت زیادہ بڑھے گی آنے والے دنوں میں۔ اس کی ایک اور بنیادی وجہ ہے جو بڑھے گی اس کی، کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس میں جو ایسے لیڈرز جو کہ ماضی میں مسلم لیگ کاف میں شامل تھے یا پیپلز پارٹی میں یا مسلم لیگ نون میں، اب وہ تمام پنچھی اڑان بھرنے کو تیار ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ لندن میں رابطہ کیا ہے، پاکستان میں نہیں کیا کسی سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا اصل محرک کون ہے، اور ہمیں اصل جو شیلٹر دینا ہے اور جو اصل فیصلے کی قوت ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس ہے پارٹی میں واپسی کے لیے۔ ہاں، اس میں ایک کمیٹی ضرور بنے گی، اور مسلم لیگ نون اس معاملے میں بڑی جلدی ایک کمیٹی اناؤنس کر دے گی۔ پارٹی میں جو لوگ ناراض تھے، یہ ایک موقف لیا جائے گا کہ پارٹی کے ناراض لوگوں کو واپس لے کے آیا جائے، جو سنسیئر کارکن تھے اور ناراض تھے اور وہ کسی وجہ سے یہاں دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں، پی ٹی آئی کا براہ راست شاید نام نہ لیا جائے تو دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں، تو ان کی واپسی کے لیے مسلم لیگ نون نے ایک آئینی کمیٹی بنائی ہے سینئر لوگوں پر مشتمل، جو کہ تمام معاملات کا جائزہ لے گی۔ ہاں، ان لوگوں کو ضرور لیا جائے گا اس پارٹی میں شامل، نون جو ہے جو ان کا حلقہ بہت مضبوط ہے، انتخابی حلقہ، اور وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یہ پرائرٹی بھی دیکھی جائے گی۔ اسی طرح پی ٹی آئی میں جو لوگ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، اور وہ لوگ بھی اب پر تول رہے ہیں واپس جانے کے لیے، اور یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، میں تو اسے خیر اچھا عمل نہیں سمجھتا، مگر چونکہ یہ خان صاحب کا ایک فیصلہ تھا کہ ضد اور انا اور جس خول میں وہ جکڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، تو اب وہ ان کے یہ فیصلے ہیں، انہیں سیاسی طور پر تنہا ہوتے میں دیکھ رہا ہوں، بالکل اکیلے وہ پنچھی اپنا فلائنگ کریں گے اکیلے میں، اور یہ ان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے جس طرح کر رہے ہیں، تو اس کے کیونکہ معاملات قانونی طور پر عدالتوں کے اندر ہیں تو اس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے، مگر اگر انہیں سزا ہو جاتی ہے عمران خان کو اور وہ نااہل بھی قرار پا جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کی پارٹی کو ٹیک اوور کیا جائے گا ان کی پارٹی کے اندر سے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ عمران خان کو اس مارچ کے مہینے میں جو صورتحال سیاسی طور پہ بننے جا رہی ہے، ان کی پارٹی کے اندر سے بہت بڑے دھوکے ملنے والے ہیں۔ جن لوگوں پر وہ تکیہ کیے بیٹھے تھے وہی انہیں سب سے زیادہ دھوکہ دیں گے، اور وہ اس طرح دھوکہ دیں گے کہ خان صاحب کے پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا، پھر انہیں شاید وہ سمجھ آئے، وہ باتیں یاد آئیں، ان کے پارٹی کے جو سنسیئر ان کے دوست تھے انہیں سمجھاتے تھے کہ خان صاحب اس طرح نہ کریں، سیاست میں تمام دروازے بند نہ کریں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھیں۔ خان صاحب نے تمام اداروں کے ساتھ بھی لڑائی کی، فوج کے ساتھ بھی کی، اسٹیبلشمنٹ کے دیگر اداروں کے ساتھ بھی کی، خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کے ساتھ بھی کی، اور صرف ایک شخص کی خاطر کی، اور وہ شخص تھا جنرل فیض۔ جنرل فیض تو اب ریٹائر ہو کے تو سائڈ پہ بیٹھ گیا نا، مگر پی ٹی آئی کا عمران خان کا مکمل طور پر بیڑا گرک کر دیا۔ اب اس بیڑا گرک کرنے میں جنرل فیض کا جہاں پہ ہاتھ تھا وہاں پہ عمران خان کی اپنی عقل و بصیرت بھی شامل تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اندر عقل و بصیرت اتنی ہی تھی کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کی مخبریاں کرتے رہے، ان کی شکایات کرتے رہے، کبھی جنرل باجوہ کو، کبھی جنرل فیض کو، اس کا نتیجہ اب انہیں بہت اچھے طریقے سے ملنے والا ہے۔
اور وہ سیاسی طور پر تنہا ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میں بالکل ہم آپ کو کنفرم بتا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو پرواز اڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رابطے مکمل طور پر ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اب یہ کہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ کو ملک کے اندر ایک نئی سیاسی جو ہے وہ جدت ملے گی اور اس میں ایک نیا سیاسی ماحول ملے گا جس میں کہ الیکشن کی بازگشت ساری صاف طور پر سنائی دے گی۔ اور یہ ایک چلیں خوشان بات ہے کیونکہ اس سے ملک کے اب جو اقتصادی معاملات اور جہاں جہاں معاملات سارے رکے ہوئے تھے کاروباری طور پر بھی وہ شاید تھوڑا سا چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ جب لوگوں کو خصوصاً جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اس بات کا احساس ہو گیا اور جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں نہیں اب واقعی کوئی ایسی حکومت آئے گی، جو بھی آئے گی، پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، جو بھی حکومت آئے گی کم از کم وہ 5 سال اپنے پورے کرے گی اور وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئے گی، عوامی مینڈیٹ لے کے آئے گی۔ تو یہ چلیں ایک اچھی خوشائند بات ہے۔ یہ شہباز شریف جو اڑے ہوئے تھے کہ میں نہ مانوں اب وہ بھی مان گئے ہیں اور یہ بہت جلد اس کا جو فیصلے ہیں یہ سیاسی طور پر یہ حکمران جماعت کی طرف سے یہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی ناظرین جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اس کے ساتھ جڑی ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت باراکوم میں جو اوور ہیڈ برج گرا ہے۔ اب یہ بہت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں دل دکھتا ہے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اور جو ماضی کے چیئرمین اسلام آباد میں رہے ہیں عامر احمد علی اور ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات، انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ماضی میں، جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا، اسلام آباد کو انہوں نے چیچوں کی ملیا کی کسی گلیاں بنا دیا تھا، آئے جگہ جگہ گند اور کئی دن تو سیوریج سسٹم چوک رہتا تھا، مین سڑکیں شاہراہیں ان کے اوپر گند تھا اور وہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور عامر احمد اس زمانے میں عمران خان کی آنکھ کا تارا، حمزہ شفقات عمران خان کی آنکھ کا تارا۔ اب ان دونوں صاحبان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا کہ اس وقت جتنے یہ پروجیکٹ ہیں چل رہے ہیں اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں کے، یہ سارے انہی کے دور کے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی گو ہیڈ دیا تھا، منصوبوں کے فرمانروا یہی تھے۔ ٹھیک ہے، عامر احمد تو پرائم منسٹر کی گاڑی کا دروازہ کھولنے پہ لگے رہتے تھے، حمزہ شفقات بھی اسی کام پہ لگے رہتے تھے، یہ دونوں اس کے عمران خان کی آنکھ کے تارے تھے۔ مگر عامر احمد کیونکہ ایک بیوروکریٹ کے بیٹے ہیں اور سعید مہدی کے بیٹے ہیں اور ان کا بڑا قریبی تعلق ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو اس لیے انہیں تو مکھن سے بال نکالا جاتا ہے نا، تو اسے نکال کے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا حمزہ شفقات کا بھی ایک سیاسی خاندان سے تعلق ہے، ان کی بھی پشت پناہی وہی ہے، مگر جو انہوں نے فائلیں تک غائب کی ہیں۔ اسلام آباد کا ایک نوجوان جو ہے وہ ان کا ریکارڈ لے کے گھومتا رہا کہ راول ڈیم کے ارد گرد کی زمین جس طرح انہوں نے خرد برد کی ہے، اربوں روپے کی زمین خرد برد کی ہے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا، ریکارڈ تک یہ ساتھ لے کے چلے گئے ہیں، مگر یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ریکارڈ ساتھ لے کے چلے گئے ہیں، انہوں نے گھما دیا، ایسی بات نہیں ہے، ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ بہت جلد وہ ریکارڈ سامنے منظر عام پہ آ جائے گا اور وہ ہم لے کے آئیں گے اپنے اس فورم پہ، وائرس فورم پہ لے کے آئیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیب تک کو مینج کیا ہوا تھا ان دونوں افسروں نے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمارا یہ فورم ان دونوں کے لیے حاضر ہے کہ اگر ان کا کوئی موقف ہے جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے خلاف کی بات ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں، قانونی طور پر انہیں ہم یہ فورم مہیا کرتے ہیں، اپنا موقف سامنے لے کے آئیں، بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اب میں بتاؤں گا بڑی جلدی ناظرین کو کہ ان دونوں افسروں نے اسلام آباد میں جو اربوں روپے کی نہیں کھربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں کی ہیں، زمینوں کے انہوں نے نقشے تک تبدیل کر دی ہیں، اس طرح ہڑپ کیا ہے کہ جیسے مگرمچھ کسی انسان کو ہڑپ کرتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ مگر ان دونوں کے خلاف مجھے امید ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، نہ عامر احمد کے خلاف ہوگی، نہ حمزہ شفقات کے خلاف ہوگی، کیونکہ ان کی ڈوریں بہت دور تک ہلی ہوئی ہیں اور اس کا جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر ان کی کارروائی ان کے خلاف اوپن ٹرائل ہو اور جو انہوں نے ماضی میں اسلام آباد کے ساتھ سلوک کیا ہے، جتنی محنت کامران نشاری نے اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کے لیے کی تھی، اس سے کہیں زیادہ محنت انہوں نے اسے برباد کرنے میں ان دونوں افسروں نے کی ہے۔ کم از کم اگر عدالتیں زندہ ہیں اور وہ جگہ جگہ ہر ایسے معاملات پر سو موٹو لے لیتی ہے تو انہیں اس معاملے پہ سو موٹو لینا چاہیے، ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے، عبرت کی مثال بنانا چاہیے، اور تمام ثبوت اس وقت عدالتوں کے پاس بھی ہیں، سرکاری افسروں کے پاس بھی ہیں،
آئیں اٹھائیں ریکارڈ. اور نیب جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کرتا رہا ماضی میں. نیب کے اندر انہوں نے چیزیں مینج کی ہوئی تھیں، نیب کے افسر انہوں نے مینج کیے ہوئے تھے ان دونوں لوگوں نے. یہاں پہ اپنا میں آج کا ویلاگ اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اپنی آراء سے آپ ضرور ہمیں آگاہ کریں گے. بہت بہت شکریہ.